सुरकांचल सीजन 3 यारियां तानिया ताही नॉवल किस्त नंबर 52। वो उठी और आइस को सुकून से सोता देख नफी में सारी रातें कमरे में आ गई। कमरे का हुलिया काफ़ी बेतरतीब सा था। रात का एक एक मंजर उसके कमरे की अबतर हालत का गवाह था कि इस कमरे का मालिक चैन से नहीं बैठ सकता। उसकी मोहब्बत इस कमरे को बेहद शर्मिंदा कर देती है। मध्यम मुस्कुराहट लबों में छुपाकर उसने सबसे पहले चीज़ें समेटी और शावर लेने चली गई। फ्रेश होकर उसकी पसंद के रंग का लिबास पहनकर वो उसे सोता देखकर हल्का सा मुस्कुराई। उसने वाकई अपनी ज़िंदगी में ये तसव्वुर नहीं किया था कि वो ऐसे इतनी मोहब्बत करने लगेगी। वो उसके लिए कॉफ़ी बनाने बाहर आ गई तो आज बाराती और घर में गहमा गहमी सुबह से लगी हुई थी। वो सब कुछ देखकर हल्का सा मुस्कुराई और किचन की जानिब बढ़ गई, जबकि उसे अंदाज़ा नहीं था बुरा वक्त उसके पीछे पीछे चलता आ रहा था। निम्रा उसके पीछे ही किचन में आ गई और उसे कॉफ़ी बनाते देख उसे काफ़ी हसरत हुई थी। एक तो उसके गीले बाल और ऊपर से हसीन सुर्ख रंग का लिबास, ये वो अदा नहीं थे जो लम्हों में किसी भी बातों में आ जाए। उसने ज़रा गौर से देखा, ये इतना खुश कैसे थी जबकि ये देख चुकी थी कि आइस निम्रा के साथ है। ऐसा कौन सा जादू आइस ने उस पर फूंक दिया था कि ये बस उसका सोचती थी। वो काफ़ी देर से उसे घूरती रही। अदा जैसे ही मुड़ी बेसाख्ता घबरा उठी, क्योंकि उसे नहीं पता था किचन में उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। वो दिल पर हाथ रख गई और फिर से याद आया सब कुछ, तो वो नागवार से उसके पहलू से निकलने लगी। तुम गुस्सा हो मुझसे? निम्रा ने उसे रोका। हम क्यों होंगे? वो संजीदगी से बोली। ठीक है, आइस मर्द है, लेकिन अपनी भाभी के साथ ऐसा कौन करता है? साथ को पता लग गया तो? जी भाभी, साथ भाई को पता लग गया तो काफ़ी बुरा हो जाएगा। आपको याद तो होगा कि जो आपकी हिमायत में अपने भाई को बिला धड़क थप्पड़ मार सकते हैं, वो आप पर क्या हश्र करेंगे? वो भड़की। अच्छा, तो तुम्हें मैं कसूरवार लगती हूँ? वो आंखें सुकेड़ कर बोली। हमें आइस पर पूरा यकीन है। वो जिस तरह कह के वहाँ से गुजरी थी, निम्रा को लगा जैसे पूरी तरह सुलग गई हो। वो इस वक्त कोई मोहरा उसके हाथ में नहीं था और खुशियाँ इस आंगन की ही होकर रह गई थी। बहुत उछल रही हो ना उसकी मोहब्बत पर? तुम्हें तो मैं मुंह के बल गिराऊंगी, उसने कहा और खुद भी किचन से बाहर आ गई। उसने अदा को अपने रूम में जाते देखा। वो कलश को सोफे पर बैठ गई और तभी उसका मोबाइल बजा। आलिया की कॉल देखकर उसने एक नज़र वहाँ हॉल में काम करते मुलाजमों पर डाली जो मगन थे अपने काम में, जबकि घर का कोई फ़र्द नहीं था अलवक्त यहाँ। आलिया ने कॉल उठाते साथ ही उससे सवाल कर डाला कि वो कहाँ है और अब तक उससे रब्ता नहीं किया। देर लग रहे हैं सब मुझे। आइस के हाथ वो वीडियो लग गई है, वो बोली, जबकि आलिया चुप रह गई। तुमने इतनी बेहतियाती क्यों की थी? आलिया गुस्से से बोली, जबकि निम्रा के पास जवाब नहीं। अब गौर से सुनो मेरी बात, उसने कहा तो निम्रा को कुछ सुकून हुआ। उसकी माँ उसके आगे की लाहे अमली समझा देती हूँ और जो उसे बता रही थी वो सुनते सुनते निम्रा के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। पूरे घर में हलचल और चहल पहल में अचानक सामने से आती माँ को देखकर सब अपनी जगह सुन से खड़े रह गए। दाना जो चाय के कप लेकर बाहर निकल रही थी, एकदम उसने ट्रे पर अपनी पकड़ मजबूत की। उसे नहीं लगता था आप इतनी हिम्मत करके यहाँ आ जाएंगी। उसने रात ही रोका था। अशर की हंसी एकदम रुकी। वो चारों बैठे थे, किसी बात पर हंस रहे थे। हैदर भी उनकी बकवास पर हंस रहा था। दरिया भी वहीं मौजूद था, जबकि साथ भी। और एकदम हर सीमत खामोशी छा गई थी उसे देखकर। आप भी अब यहाँ जाना ही सबसे पहले उसकी सीमत बढ़ी, क्योंकि अशर जिन तेवरों से माम को देख रहा था कोई बईद नहीं। वो जज्बात में उठकर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारता। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? माम को जवाब देती कि हैदर ने अशर को खा जाने वाली नज़रों से देखा। अशर खामोशी से जाना को देखने लगा, जबकि जाना ने टेबल पर ट्रे रखी और उसे बाहर घसीटने लगी। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मुझसे गलती हो गई।
ماں کو اس وقت ان سب کی نظروں میں اچھا بننا تھا۔ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ پلیز چلیں یہاں سے۔ جانا کو رونا آنے لگا۔ سب ٹھیک ہوتا تو اور پھر سب غلط ہونے لگ جاتا۔ پلیز آپ ہی چلیں، اسے زبردستی گھسیٹ کے باہر لے آئی۔ اشر نے اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ ریلیکس، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ آریان نے تحمل سے پوچھا۔ اشر دان بھینچے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یہ شکل دیکھ کر ریل سی گھوم رہی تھی۔ اپنی بے عزتی، اپنی بدنامی کی اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی ہمارے گھر کی انکسی میرے بھی رہنے قابل نہیں ہے۔ بھابھی کیسے اسے گھر میں رکھ سکتی ہیں؟ اذان بھڑک کر بولا۔ اشر اب بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ میرے خیال سے اسے کتے کی طرح گھسیٹ کر یہاں سے باہر پھینک دینا چاہیے، اور کوئی کام کرے یا نہ کرے میں ضرور کروں گا۔ آئز آگے بڑھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اذان بھی اس کے پیچھے لپکا تھا۔ اس سے پہلے وہ غصے سے باہر نکلتے کہ اشر کی پکار پہ رک گئے۔ اشر نے ادھر ادھر دیکھا۔ حیدر سمیت سب نے ہی حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے بھیج دے گی۔ میں نہیں چاہتا اس کے منہ لگ کر میرے بھائی اپنا وقت ضائع کرے۔ تو مجھ سے کہہ کہ وہ اپنا غصہ بوٹیاں بھیج کر چھپاتا فی الحال گھر سے ہی نکل گیا، کیونکہ اسے غصہ ان سب سے کم نہیں آ رہا تھا، اور وہ کسی صورت جانا کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حالانکہ وہ اسے کل رات والی حرکت پر کافی ناراض تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے اتنی عزیز تھی۔ ابھی وہ اپنی خوشی کی وجہ بتانے ہی والا تھا سب کو کہ اس ماہم کو دیکھ کر ماضی اس کی آنکھوں میں چبھنے لگا۔ وہ اپنے آپ سے ہی خائف ہوتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اب کیوں آئی وہاں؟ جانا ذرا خفگی سے بولی۔ کیوں نہ آتی؟ بھولو مت جانا، یہ سب میرا ہے جس پر تم عیش کر رہی ہو۔ وہ اپنی اصلیت دکھاتی بھڑک کر بولی۔ جانا اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ تم تھی ہی کیا؟ تمہیں سب کچھ میری وجہ سے ملا ہے۔ تمہیں میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے نا، کہ مجھ سے سوال جواب کرو، اور ہاں میں دیکھ لوں گی سب کو خود۔ خبردار، جو تم نے مجھے یہ کہا کہ میں یہاں کیوں گئی وہاں کیوں گئی، میری بھیک پہ اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے ہاتھ سے اشر کو ایسے، اس نے چٹکی بجائی، ایسے چھین کے اپنی مٹھی میں قید کر سکتی ہوں۔ مرد حسن کا دیوانہ ہوتا ہے، اور تمہارے پاس مجھ سے زیادہ حسن نہیں، تو اپنی اوقات میں رہو، مجھ پر حکمرانی کی ضرورت۔ وہ رک گئی کیونکہ جانا کسی سکیوں کی آواز جہاں کمرے میں گونجنے لگی تھی، وہاں آئز اذان اور ریان کو سخت تیوروں سے کھڑا دیکھ وہ رک گئی تھی، کچھ ڈر بھی گئی۔ جانا بے چینی سے بہن کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے رکنے پر مڑی۔ آئز آگے بڑھا۔ آپ اب سائڈ پہ ہو جائیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا ہے کہ آپ کی بہن کیا سوچتی ہے، تو بہتر ہے کہ اب اس لڑکی کے ساتھ جو بھی ہوگا آپ کچھ نہیں بولیں گی، وہ بولا، چٹانوں سے سخت لہجہ، اور اس نے بلا لحاظ ماں کا ہاتھ جکڑا اسے باہر گھسیٹا۔ اذان پولیس کو کال کرو۔ وہ دوڑا۔ اس کے اندر تو آگ لگی ہوئی تھی۔ جتنا اس کا بھائی تکلیف کا شکار رہا تھا، جتنی اس کے باپ کی بے عزتی ہوئی تھی، اس نے ماں کو لون میں گھسیٹ کر پھینکا تو وہ گراس پہ گری۔ جانا پیچھے بھاگی۔ وہ تینوں ہی اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ آئس ایسا مت کریں پلیز، میں آپ کو کہہ دیتی ہوں۔ وہ چلی جائیں گی۔ اس نے جلدی سے آئس کا ہاتھ پکڑ کے جھنجھوڑ دیا، لیکن اسے بالکل پرواہ نہیں تھی۔ آپ اب اس معاملے سے دور رہیں گی، وہ چلایا۔ ایون ہر شخص دور رہے گا۔ تم کال کرو پولیس کو، میں دیکھتا ہوں اب اس نوابزادے کو کون مائی کا لال نکلواتا ہے۔ وہ گھور کر بولا۔ نہیں، مجھے جیل میں مت ڈالوانا، میں چلی جاؤں گی۔ اوہ ہیلو، اذان بھی بھڑکا۔ ہمارے گھر سے جتنا سب چوری کر کے گئی تھی، وہ سب کا سب واپس لوٹاؤ، پہلے اس کے بعد منتیں کرنا، اس نے نفرت سے کہا۔ اور میرا تو تم جانتی ہو، اس سر پھیرا وکیل تو ایک بار کسی کے پیچھے پڑ جائے تو آخری سانس بھی اس کی نہیں چھوڑتا۔ تو پیاری ماہم، تمہاری قسمت کا فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آریان مسکرا کر بولا۔ ماہم کا سانس نکل گیا۔ جانا
جانا مجھے بچاؤ، بہن ہوں میں تمہاری۔ وہ اس کے پاؤں پڑ گئی۔ جانا نے اپنی بہن کے گرد بازو باندھ لیے۔ اسے لگا اس کا اس وقت کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ، حالانکہ وہ اس کے منہ سے زہر سن چکی تھی۔ پلیز آپ لوگ معاف کر دیں آپی کو۔ بھابھی پلیز کچھ تو عقل کو ہاتھ لگائیں، یہ عورت حسد کرتی ہے آپ سے۔ اذان چڑھ ہی گیا۔ جانا کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ اذان پولیس کو کال کر چکا تھا۔ ماہم کو پتنگے لگے ہوئے تھے۔ وہ جانا کو دکیل کر وہاں سے بھاگ اٹھی کہ آئس نے پلٹ کر اسے پھر سے لون میں گھسیٹا اور زبردستی ملازم سے رسی منگوا کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ ماہم ان سے معافیا مانگتی رہی۔ جانا ان کے آگے ہاتھ جوڑ گئی، لیکن ان تینوں سنگ دلوں کو کوئی رحم نہیں آیا اور پولیس آ گئی۔ ماہم جیسے بن پانی کی مچھلی بن گئی اور جانا اپنی بہن کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، آپ لوگ نے معاف کر دیں، وہ بولی۔ حیدر کی منچاہی ہو رہی تھی تبھی وہ نہیں بولا اور کوئی بھی نہیں بولا جتنا، جبکہ خواتین کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، لیکن وہ جانتی تھی یہاں کے مرد اپنی کرتے ہیں اور ان تینوں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ چور ہے انسپکٹر صاحب، ہمارے یہاں سے کم از کم 80 لاکھ چوری کیا ہے اس نے۔ اس کی کال، اس کے روئے روئے سے وہ 80 لاکھ روپے وصول کرے۔ وہ نفرت سے پھنکارا، جبکہ جانا کی سانسیں رک گئیں، وہیں ماہم کی بھی، اور پولیس اسے گھسیٹ کر لے گئی۔ ماہم چلاتی رہی، جانا کو پکارتی رہی، لیکن بے سود، کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ پولیس اسے لے گئی تو جانا دل تھام گئی۔ وہ تینوں اندر چلے گئے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور پلیز اب سب اس فیس میں مت چلے جائیے گا، پہلے اشر بھائی کا موڈ سپائل ہو گیا ہے۔ عجیب ڈرامے بازی ہے اس گھر میں بھی۔ آئس بناتا ہوا اشر کو کال کرنے لگا، جس نے فی الحال تو کال نہیں اٹھانا تھا، وہ جانتا تھا۔ ادا مجھے کافی کا ایک کپ دینا۔ اس نے لیپ ٹاپ ڈھونڈا اور جو کام وہ منی کو کہتا تھا وہ اس سے کہا۔ ادا کے وجود میں تھوڑی سی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ آئس کچھ دیر لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھورتا رہا اور اس کے بعد سر اٹھایا تو وہ اسی طرح بیٹھی اپنی جولری سے کھیل رہی تھی، جس کے لیے وہ کچھ دیر بعد تیار ہونے جانے والی تھی۔ ادا جان، کانوں میں روئی ہے، وہ پیار سے بولا۔ ہم سے بات نہ کریں، وہ چڑ کر بولی۔ اب یہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے، وہ سرد آہ بھرتا بولا۔ ادا پورا نخرہ دکھاتی اٹھی اور اپنے بال جوڑے کی شیم میں باندھے تو آئس اس کے فکر میں ہی کھوس نہ گیا، لیکن خود کو سنبھالا کیونکہ وہ چڑیل سے بنی ہوئی لگ رہی تھی اس وقت۔ یارا بتاؤ تو صحیح کیا کیا ہے میں نے؟ وہ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتا اٹھا۔ آئس، مجھ سے بات مت کریں، وہ ذرا غصے سے بولی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ عاجز سا پوچھنے لگا۔ آپ کے لیے کسی بھی لڑکی کا ہاتھ پکڑ لینا کوئی میٹر نہیں رکھتا، آپ کیسے کسی کا بھی ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، بھلے وہ ماہم یا جانا بھابھی کیوں نہ ہو، وہ بولی تو آئس نے آنکھیں سپیٹ کر اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں کہا ہے نا، بلا وجہ کی جیلسیاں نہ پالو۔ مجھے اول تو ماہم کی شکل دیکھ کر ہی غصہ چڑھ گیا تھا، اور جانا بھابھی وہ تو بہت سویٹ ہے، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں، دنیا کی یہ لڑکی سویٹ ہی ہوگی، وہ بھڑک کر بولی۔ وہ بھڑک کر مڑی۔ سنیں، ایسے غصہ مت کریں، آئی ایم یار آل یورز، تم کہو تو روز صبح اٹھ کے قسم کھا لیا کروں کہ واقعی تمہارا ہوں، وہ پرمزہ انداز میں بولا۔ آئس، ہم سنجیدہ ہیں۔ میں بھی تمہارے ہی بارے میں سنجیدہ ہوں، وہ بولا، اور اس کا ڈھیلا ہوتا جوڑا ایک طرف کر کے اس کی گردن پر جھکا۔ ہلکی ہلکی لمس کی حدت دیتا وہ ادا کی کمر میں ہاتھ ڈال گیا۔ آئس پلیز، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، وہ جھنجھلا کر بولی۔ وہ اس کے لبوں کو پاؤٹ کی صورت میں کرتا اپنا انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر رکھ گیا۔ آئس پلیز، وہ ضد سی ہوتی بے ساختہ مڑی، اور بے ساختہ ہی بالکل بے ساختہ اس کا ہاتھ اٹھا اور آئس کے گال پر لگا۔ ایک دم وہ پیچھے ہٹی۔ نہیں، وہ بالکل ایسا نہیں چاہتی تھی، بالکل بھی نہیں، وہ بس یہ چاہتی تھی وہ اس کی بات کو اہمیت دے، سمجھے،
کہ شاید زندگی کے اختلاف سے بہتر تھا وہ اپنی عادات کو بدل لے۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اٹھ گیا، لیکن کیوں ایسا ہوا؟ آئس حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا، قدم پیچھے لیا، آدھا ایک قدم آگے بڑھی، آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ ہم ہم ایسا نہیں چاہتے تھے، وہ بولی۔ آئس نے اور قدم پیچھے لیا۔ ایسا معلوم ہوتا رہا تھا وہ ادا کا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر دے گا۔ مسپار نظروں سے اسے دیکھتا رہا، موڑا، موبائل اٹھایا۔ آئس ادا آگے بڑھی، اس نے لیپ ٹاپ کو دور کیا، پھر صوفے سے نیچے جا گرا اور آئس اس کی سنے بنا ہی وہاں سے نکل گیا، جبکہ ادا سر تھام گئی اور بے ساختہ رو پڑی۔ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ نکاح کا وقت شاید اتنا نازک تھا کہ لڑکی کے احساسات بہت حساس ہو جاتے تھے، اور اس وقت ماہی اور عبیر کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ دولہے بنی، نکاح پیپر پہ سائن کرتی، بھیگی آنکھوں سے ان سب کو دیکھنے لگی تھی۔ حالانکہ آریان کا نکاح باہر ہوا تھا، جبکہ اذان زبردستی گھس گیا تھا۔ نکاح عبیر کے ساتھ ہی کروایا تھا۔ اختیارات آتے ہی اس نے سب کے سامنے اس کی پیشانی چوم لی اور ہلکا سا مسکرایا۔ مبارک ہو، تمہاری جان نکالنے کا دن آ پہنچا ہے۔ وہ آنکھ دبا کے بولا۔ وہ ذرا شرما سی گئی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا، جبکہ وہ ہنس دیا۔ آج ماحول کچھ سنجیدہ بھی تھا۔ حالانکہ شور و گل، اذان کے دوستوں کی شرارتیں بہت تھیں، لیکن اشر اور آئس دونوں ہی آج خاموش تھے۔ اشر کی وجہ وہ لوگ جانتے تھے، آئس کی نہیں۔ دوسری طرف چارہ خاموش بیٹھی تھی، جبکہ ادا کی آنکھ میں بار بار پانی بھر جاتا اپنی حرکت سوچ سوچ کر۔ وہ رو پڑتی۔ وہ اتنی بے اختیار ہو گئی کہ عزت و احترام بھول گئی تھی، سب کچھ۔ دوسری طرف ماہی آج حد سے نگاہ اٹھا سکتی تھی، اور اس نے پہلی نگاہ نمرا کی سمت اٹھائی۔ اب وہ بھی اس گھر کی بہو بن گئی تھی، بڑے اونچے خاندان کی بیٹی کی بہو، اور وہ بھی بڑے گھر سے تھی، تو کوئی اسے دبا نہیں سکتا تھا۔ اس کے پاس سہارا تھا، ایک مضبوط سہارا۔ نمرا نے نہ قوت سے سر جھٹکا اور پیچھے ہو گئی، جبکہ آریان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آریان البتہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس نے زبردستی کھینچ کر اپنا ہاتھ اس کی گرم ہتھیلی سے نکال لیا۔ آریان نے بنا اس کی جانب دیکھا پھر سے اس کا ہاتھ تھام لیا، جبکہ ماہی نے پھر سے نکال لیا، اور آریان نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ سر جھکائے، کیل کانٹوں سے لیس اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ پھر خفگی تو پہلے روز سے عروج پر تھی۔ اتنا غصہ بعد میں کچھ معاملات میں خرابی ڈال سکتا ہے، وہ مدھم آواز میں بولا۔ میرے اور آپ کے بیچ کوئی معاملات نہیں ہیں، وہ بھڑکی، جبکہ آریان ہنس دیا۔ معاملات بنانے پڑیں گے، اپنے آپ تو کوئی معاملہ نہیں بنتا، وہ آنکھ دبا کر بولا۔ ماہی نے چہرہ ہی موڑ لیا۔ اب ہاتھ پکڑنے دو ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم بس دھمکی دے سکتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ تم میری دھمکی کا اثر بھی تو لے لیتی ہو، وہ ہنسا۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ مجھے بھول جاتے ہیں، وہ لڑنے لگی۔ دلہن ہو، کچھ تو خیال کرو۔ پھر آپ چپ رہیں۔ کافی عرصہ بعد شیرنی والا روپ دکھا ہے، شکار کرنے میں مزہ آئے گا، وہ مزے سے بولا، جبکہ ماہی اس سے فاصلہ بنا گئی اور آریان ہنس دیا۔